इस सड़क पर ट्रैफिक बहुत ही कम थी। इक्का दुक्का कार जन्नाटे से गुजर जाती थी। 2-3 ट्रक गुजर गए और कुछ देर बाद एक बस आती नजर आई। सगीर ने जरा आगे होकर हाथ दिया, लेकिन बस रुकी नहीं। मालूम नहीं कैसी बात थी, वरना पाकिस्तान की तरह कोई बस किसी मुसाफिर को यूं छोड़ कर नहीं जाती। बस के अंदर खड़े होने की भी जगह न हो तो मुसाफिरों को छत पर चढ़ा देते हैं। फिर एक सफ़ेद सुजुकी कार आती नजर आई। सगीर ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहता था कि किसी कार को रोक कर लिफ्ट ले लेता। एक तो वो मफरूर मुलजिम था और दूसरे ये कि इसका हुलिया ऐसा था कि इसे कोई भी लिफ्ट ना देता। अब वो जंगल से निकल कर आबादी में आ गया था, इसलिए इसे कुछ ज़्यादा ही मोहतात रहना था। इस हुलिये में इसे पहचान तो कोई नहीं सकता, लेकिन पुलिस और इंटेलिजेंस वालों की नज़रें बड़ी तेज़ और गहरी होती हैं। सफ़ेद सुजुकी सगीर और दिलजीत कौर से थोड़ी दूर रह गई थी कि सगीर ने देख लिया कि इस गाड़ी का अगला बायां टायर बैठ गया है। सगीर को इधर से मुंह फेर लेना चाहिए था कि इसे कोई पहचान न ले, लेकिन इंसानियत के आन मुताबिक ये हरकत की कि ड्राइवर को इशारा किया और फिर टायर की तरफ उंगली की। ड्राइवर को गालबन पहले ही पता चल गया था कि एक टायर पंक्चर हो गया है। गाड़ी की रफ्तार कम हो गई थी। रुकते रुकते गाड़ी सगीर से 10-12 कदम आगे जा रुकी। इसमें से 4 जवां साल आदमी बाहर निकले। वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था वो सगीर की तरफ आया। साफ पता चलता था कि वो मुसलमान है। इसकी छोटी सी सलीके से तराशी हुई दाढ़ी थी, सर पर जना कैप थी और इसने शेरवानी पहन रखी थी। वो कोई बड़ा ही शाइस्ता और बाइखलाक आदमी मालूम होता था। शायद इसे पहले पता चल चुका होगा कि इसका एक टायर पंक्चर हो गया है, लेकिन सगीर ने इसे इशारा किया था, इसलिए वो इखलाकन सगीर का शुक्रिया अदा कर रहा था। सगीर अपने तौर पर चौकस हो गया कि ये शख्स किसी शक की बिना पर इस तरफ आ रहा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस मुअज़्ज़ज़ शख्स ने सगीर से कहा। आप इशारा न करते तो मैं खासा आगे निकल गया होता। शुक्रिया अदा करने की भला क्या ज़रूरत थी, सगीर ने कहा। मैंने आप पर कोई इतना बड़ा एहसान तो नहीं किया। गाड़ी वाला मुअज़्ज़ज़ आदमी सगीर के साथ हाथ मिलाकर मुस्कुराता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वो कोई बहुत ही बाइखलाक आदमी था, वरना सगीर के हुलिये जैसे आदमी का कौन शुक्रिया अदा करता है। कोई और होता तो सगीर से कहता कि चलो गाड़ी से टायर निकाल कर नीचे रखो और जैक लगाओ, 5 रुपये मिल जाएंगे। वो मुअज़्ज़ज़ आदमी शुक्रिया अदा करके तो चला गया, मगर सगीर पर एक वहम तारी हो गया। इसने यूँ महसूस किया जैसे ये चेहरा इसने कहीं देखा है। इसकी आवाज़ भी सगीर को मानूस लगी। सगीर जहन में इस चेहरे को लाकर गौर करने लगा। आखिर अपने आप को यूं तसल्ली दी कि ये इसका महज वहम है। इसे तो हर चेहरे से यही शक होना चाहिए था कि वो पहचान लिया गया है। गाड़ी में से जो आदमी निकले थे उन्होंने गाड़ी से व्हील और जैक निकाला और जैक गाड़ी के नीचे लगाने लगे। सगीर इनसे 10-12 कदम दूर खड़ा था। इसे 2 चेहरे तो ख़ास तौर पर ऐसे लगे जैसे वो इन्हें जानता हो। इसने जब तीसरे आदमी का चेहरा देखा तो पर्दे उठने लगे। इस शख्स को तो सगीर जानता था और बिलाशुबा पहचानता था। इसे ये भी याद आ गया कि ये चेहरा इसने अम्बाला मिलिट्री अस्पताल से फरार होकर देखा था। दिलजीत कौर इस वक्त सगीर से कह रही थी कि वो इन गाड़ी वालों से पूछे कि वो कहाँ जा रहे हैं। अगर जलंधर की तरफ जा रहे हैं तो हमें गाड़ी में बिठा लें, लेकिन सगीर पहले ये फैसला कर चुका था कि किसी से लिफ्ट नहीं लेनी। इस वक्त सगीर दिलजीत कौर की बात कम ही सुन रहा था। इसका तमाम तर ध्यान इन जवाब साल चेहरों पर मरकूज था जो गाड़ी का व्हील बदल रहे थे। इसके लिए ये फैसला करना मुहाल हो गया कि वो इनके पास जाए या न जाए। वो इसके दुश्मन नहीं थे, लेकिन इसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो एक जहनी कश्मकश में मुब्तला हो गया। इसे ये ख्याल भी आता था कि अक्सर इंसानों की शक्लें मिलती जुलती हैं और इन्हें देखकर गलत फहमी हो जाती है। हो सकता है यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही हो और मुशावहत का हो। अचानक सगीर के दिमाग में एक रोशनी चमकी, जैसे उफक पर बिजली चमकी हो। न जाने वो कैसी कुव्वत थी जिसने इसे इन 4 आदमियों की तरफ धकेला और यूं इन तक जा पहुँचा जैसे खुद चल कर न गया हो, बल्कि इसे ले जाया गया हो। इन चेहरों के साथ इसकी वाबस्तगी कुछ ऐसी थी, वो अपने आप को काबू में न रख सका। आइए, गाड़ी चलाने वाले मुअज़्ज़ज़ शख्स ने सगीर से कहा, क्या आप कहीं आगे जाना चाहते हैं? कुछ दूर तक हम आपको साथ ले चलेंगे। इस मुअज़्ज़ज़ शख्स की ये पेशकश सुनकर इसके तीनों साथियों ने बैक वक्त सगीर की तरफ देखा। सगीर ने तो जैसे इस शख्स की बात सुनी ही ना हो। इन तीनों आदमियों ने जब इसकी तरफ देखा तो इसने तीनों के चेहरों को बड़ी गौर से देखा और इसके होंठों पर तबस्सुम आ गया। आप गालबन वहाब साहब हैं? सगीर ने ज़मीन पर बैठे हुए तीनों आदमियों में से एक से कहा।
اگر مجھے غلطی لگی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ پھر اس نے ایک اور آدمی کو مخاطب کر کر کہا، آپ غالباً اشتیاق صاحب ہیں۔ تینوں آدمی اٹھ کھڑے ہوئے اور کوئی جواب دیے بغیر صغیر کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ صغیر نے ان کی طرف سے نظریں ہٹا کر اس معزز با اخلاق آدمی کی طرف دیکھا جو اس کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا۔ صغیر کچھ دیر اس کے چہرے کی طرف نظریں جمائے دیکھتا رہا۔ آپ ڈاکٹر رشید صاحب ہیں؟ صغیر نے کہا۔ وہ واقعی ڈاکٹر رشید تھا اور اس کے ساتھ تینوں دوست وہاب، اشتیاق اور ظفر تھے۔ وہ ڈاکٹر رشید کے فرار کے پلان کے مطابق آگرہ سے نکل آئے تھے اور بخیر و عافیت یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ صغیر نے جب چاروں کو صحیح پہچان لیا تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انہیں یہ پوچھنے کی ہوش ہی نہ رہی کہ تم کون ہو۔ اس حال ہوئی ہے کہ آدمی کا ان کے ساتھ تعلق ہی کیا ہو سکتا ہے؟ یہ شخص پولیس کا مخبر ہو سکتا ہے۔ محترم، آخر وہاب نے صغیر سے پوچھا، آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، تعارف تو ہو جائے۔ صغیر نے آگے ہو کر وہاب کے کان میں سرگوشی کی تاکہ دلجیت کور اس کا اصلی نام نہ سن سکے۔ صغیر نے کہا، آپ کا مفرور۔ صغیر کی یہ سرگوشی چاروں نے سن لی۔ دلجیت کور پیچھے ذرا ہٹ کر کھڑی تھی۔ صغیر نے اپنا تعارف کروایا تو ان چاروں کے چہروں پر اطمینان اور سکون کی رونق عود آئی۔ چاروں باری باری صغیر کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور اپنے جذبات کا اظہار بڑی بےتابی اور شدت سے کیا۔ یہ کون ہے؟ ڈاکٹر رشید نے صغیر سے سرگوشی میں پوچھا۔ اسے میرا پاگل پن کہہ لیں، صغیر نے سرگوشی میں ہی جواب دیا۔ یہ کوئی محبت کا ڈرامہ نہیں، پھر سناؤں گا۔ اسے میرا پاگل پن سمجھ لیں، لیکن اس کی بدولت شاید مجھے سرحد پار کرانے کا بندوبست ہو جائے۔ اس کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ سکھوں کی لڑکی ہے اور ہم دونوں جلندھر جا رہے ہیں۔ ہم بھی جلندھر جا رہے ہیں، وہاب نے کہا۔ جلندھر کے قریب یہ گاؤں ہے۔ آپ جلندھر کیوں جا رہے ہیں؟ صغیر نے پوچھا۔ سرحد پار کرنے کے لیے، وہاب نے جواب دیا۔ ہم سب نہیں، ڈاکٹر رشید کو پاکستان میں داخل کرنا ہے۔ آپ کو فرار کرا دیا تو ڈاکٹر رشید پر، اس کے خاندان پر اور پھر سارے محلے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہیں رہنے دو، صغیر نے آہستہ سے کہا۔ زیادہ بات نہ کرو، یہ لڑکی نہ سن لے۔ باہر آ جاؤ خالدہ، ڈاکٹر رشید نے گاڑی کے قریب جا کر کہا۔ آؤ تمہیں عجوبہ دکھاؤں۔ صغیر نے گاڑی کی طرف دیکھا۔ گاڑی کے اندر ایک لڑکی کا سر ابھرا اور دوسرے لمحے وہ گاڑی سے باہر آ گئی۔ وہ گاڑی میں چھپی بیٹھی تھی۔ اوہو، یہ تو نرس خالدہ ہے، صغیر نے حیرت زدگی کے لہجے میں کہا۔ انہیں پہچانو خالدہ، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ یہ ہیں وہ مریض صغیر جنہیں ہم نے فرار کروایا تھا۔ ڈاکٹر رشید نے خالدہ سے انگریزی میں کہا کہ وہ کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دے، کیونکہ ساتھ ایک اجنبی اور غیر مذہب کی لڑکی تھی۔ دلجیت کور، صغیر نے دلجیت کور کی طرف دیکھ کر کہا، تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ ہمیں اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ دلجیت کور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ویل بدل کر وہ چاروں بھی صغیر کے ساتھ گاڑی سے کچھ الگ بیٹھ گئے تو حیرت کا اظہار کرنے لگے کہ کہاں ملاقات ہو گئی ہے۔ صغیر کے پاس انہیں سنانے کو بڑی لمبی کہانی تھی۔ ایسے ہی ڈاکٹر رشید اور اس کے دوستوں کی سنانے کو جو کہانی تھی وہ بھی کچھ کم لمبی نہیں تھی۔ وہ تو کہیں آرام اطمینان سے بیٹھ کر سنی اور سنائی جا سکتی تھی۔ بہرحال یہ سب ایک ہی منزل کے مسافر تھے اور یہاں ان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ میں عالم فاضل نہیں ہوں، صغیر نے کہا۔ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ انسان گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ کے راستے پر چل پڑے تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ مجھ سے بڑا گناہگار اور کون ہوگا؟ میں اپنے ملک کا غدار تھا، لیکن جب یہ عہد کر لیا کہ واپس جا کر ملک کے غداروں کو گرفتار کرواؤں گا اور اپنی جان اپنے ملک پر قربان کر دوں گا، تو بلا شک و شبہ میری زندگی میں معجزے رونما ہوئے۔ مجھ سے ایسی ایسی نیکیاں سرزد ہوئیں کہ میں خود حیران رہ گیا اور اللہ مجھے اس کا صلہ دیتا چلا گیا۔ یہ سکھ لڑکی میرے لیے ایک بڑا ہی سخت امتحان بن کر میرے راستے میں آئی۔ میں اس صبر آزمائے امتحان سے بھی کامیاب نکلا۔ اب یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ مجھے مل گئے ہیں۔ یہ تو لمبی باتیں تھیں جو انہیں ایک دوسرے سے کرنی تھی۔ ان کے سامنے ایک اور مسئلہ آ گیا جسے طے کر لینا انہوں نے بہتر سمجھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ صغیر دلجیت کور کو اس کے گھر لے جا رہا تھا اور اس کا گھر جس گاؤں میں تھا وہ جلندھر سے دور تو نہیں تھا، لیکن چودھری معراج کے گاؤں سے 3-4 میل دور تھا۔ ڈاکٹر رشید اور اس کے دوستوں کو چودھری معراج کے گاؤں جانا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ دلجیت کور اس کے گاؤں لے جا کر اس کے گھر والوں کے حوالے کر دے اور صغیر ڈاکٹر رشید کی پارٹی کے ساتھ چودھری معراج کے گاؤں چلا جائے۔ صغیر نے کہا۔ اس طرح دلجیت کور کو چھوڑ کر آگے نکل گئے تو اس کے گھر والے اس سے پوچھیں گے کہ کس کے ساتھ واپس آئی ہو۔ اگر یہ سب لوگ دلجیت کور کے باپ وغیرہ سے مل کر آگے جائیں تو اس کا باپ اور بھائی وغیرہ انہیں روک سکتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہو کہ تم کون لوگ ہو۔ اس طرح ہنگامہ برپا ہو جائے گا اور ان سب لوگوں کے پکڑے جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ تو طے شدہ بات تھی کہ صغیر بھی ڈاکٹر رشید کے ساتھ چودھری معراج کے گھر جائے گا
گا اور ڈاکٹر رشید اور خالدہ کے ساتھ سرحد پار کرنے کی کوشش کرے گا۔ آخر طے ہوا کہ پہلے صغیر اور دلجیت کور کو اس گاؤں کے باہر ڈراپ کریں گے، پھر گاڑی چودھری معراج کے گاؤں چلی جائے گی اور صغیر دلجیت کور کو اس کے گھر والوں کے سپرد کر کے اور انہیں ساری بات سنا کر کہ وہ اسے کہاں سے لایا ہے، اگلے روز چودھری معراج کے گاؤں پہنچ جائے گا۔ اسے چودھری معراج کے گاؤں کا نام بتا دیا گیا۔ دن کا پہلا پہر تھا۔ ان سب کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ منزل پر رات کے وقت پہنچے۔ یہ اتفاق تھا یا انہوں نے وقت کا حساب کچھ ایسا رکھا تھا کہ گاڑی کو اب رات کے دوران ہی کسی وقت منزل پر پہنچنا تھا۔ ٹائر تبدیل ہو چکا تھا۔ سب گاڑی میں بیٹھ گئے اور ڈاکٹر رشید نے گاڑی چلا دی۔ صغیر صاحب وہاب نے صغیر کے کان میں کہا، یہ وہی گاڑی ہے جس سے آپ کو اسپتال سے فرار کرایا گیا تھا؟ پھر یہ تو بابرکت گاڑی ہے، صغیر نے کہا۔ انشاءاللہ یہ اب بھی بابرکت ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر رشید نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی تھی۔ میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے میجر امتیاز کے گھر جا کر اسے وہ فون نمبر دیا جو لوسی نے واجدہ کو لکھوایا تھا اور واجدہ کی جذباتی کیفیت بھی اسی تفصیل سے سنائی اور پھر رخصت ہو گئے۔ میجر امتیاز ISI کا افسر تھا اور خاصا تجربہ حاصل کر چکا تھا۔ اس کے برعکس میجر سمیع اور کیپٹن آصف عثمان کے دوست تھے اور انہیں ISI کی تفتیش کے متعلق ذرا سا بھی تجربہ نہیں تھا۔ میجر امتیاز نے سوچا کہ یہ دونوں واجدہ کے جذبات سے متاثر ہو کر آئے ہیں اور یقینی سمجھ بیٹھے ہیں کہ واجدہ عملاً بھی عثمان کے خلاف یہی کرے گی جو اس نے کہا ہے۔ کہنے اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میجر امتیاز کو یہ خیال بھی آیا کہ جب کورٹ مارشل میں گواہی دینے کا وقت آیا تو عزیز رشتہ دار واجدہ کو گواہی دینے سے روک دیں گے اور واجدہ ان کی بات بھی مان لے گی۔ دراصل میجر امتیاز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بیوی اپنے خاوند کے خلاف اس قدر خلاف ہو سکتی ہے کہ اسے عمر قید یا سزائے موت تک دلوا دے۔ پھر یہ بھی قابل یقین نہیں لگتا تھا کہ کسی اپر کلاس اور جاگیردار کلاس میں کوئی ایسا فرد بھی ہے جو اس قسم کا قومی جذبہ رکھتا ہو۔ شاید ہی کوئی عورت ہوگی جو ملک پر اپنا سہاگ قربان کر دے گی۔ وقتی طور پر واجدہ کو غصہ آ گیا ہوگا کہ اس کے خاوند نے اسے دھوکے میں رکھا ہے اور ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ میجر امتیاز کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ خود واجدہ سے ملے اور خود اندازہ کرے کہ واجدہ صرف جذباتی ہے یا اس کے جذبات کے پیچھے کوئی قومی جذبہ اور عزم بھی ہے یا نہیں ہے۔ میجر امتیاز کو راولپنڈی جا کر ISI کے بالائی افسروں کو یہ رپورٹ دینی تھی۔ ان بڑے افسروں نے اس سے پوچھنا ہی تھا کہ وہ اس خاتون سے خود بھی ملا ہے یا نہیں یا دوسروں کی زبانی سن کر آ گیا ہے۔ میجر امتیاز کے پاس میجر عثمان کے گھر کا فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس نے یہ نمبر ملایا اور ادھر سے واجدہ نے ہیلو کہا۔ اس سے پہلے 2-3 مرتبہ رسمی طور پر میجر امتیاز واجدہ سے مل چکا تھا اور یہ ملاقاتیں سلام دعا اور خیر خیریت پوچھنے تک ہی محدود تھیں۔ معافی چاہتا ہوں مسز عثمان، میجر امتیاز نے کہا، آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا ہے؟ میجر امتیاز بول رہا ہوں، ابھی میجر سمیع اور کیپٹن آصف میرے پاس آئے تھے اور ساری بات سنا گئے ہیں اور وہ فون نمبر بھی مجھے دے گئے ہیں۔ بات یہ ہے مسز عثمان، میرا تعلق ISI کے ساتھ ہے اور میں تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گی کہ میں ابھی آپ کے پاس آ جاؤں؟ کچھ باتیں ذرا صاف کرنی ہیں۔ اجازت کی کیا ضرورت ہے میجر امتیاز صاحب، واجدہ نے کہا، آپ سے مل کر تو مجھے دلی خوشی ہوگی۔ آپ آ جائیں، میں چاہتی ہوں آپ آ جائیں۔ میجر امتیاز اسی وقت روانہ ہو گیا۔ جیت نے اسے بڑی جلدی عثمان کے گھر پہنچا دیا۔ واجدہ اس کی منتظر تھی۔ مسز عثمان، میجر امتیاز نے کاغذ کا چھوٹا سا ایک پرزہ واجدہ کو دکھا کر پوچھا، کیا یہ فون نمبر آپ کو لوسی نے لکھوایا تھا؟ بالکل اسی نے لکھوایا تھا، واجدہ نے جواب دیا۔ یہ نمبر تو مجھے زبانی یاد ہو گیا ہے۔ میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے میجر امتیاز کو واجدہ کی جو باتیں سنائی تھیں، ان کے مطابق میجر امتیاز واجدہ سے پوچھتا رہا اور واجدہ ہر بات کی تصدیق کرتی چلی گئی۔ واجدہ کی آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ روتی رہی ہے۔ میجر امتیاز نے تمام باتوں کی تصدیق کر لی۔ آپ کی حب الوطنی اور جذبہ ایثار کی میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے مسز عثمان، میجر امتیاز نے کہا۔ آپ نے اسلام کی عسکری روایات کو زندہ کر دیا ہے۔ پھر بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایسا ٹھیک نہیں رہے گا کہ میں آپ کو راولپنڈی لے چلوں اور آپ عثمان کو اقبال جرم پر قائل کریں اور اسے کہیں کہ سارے رنگ کی نشاندہی کر دو۔ پھر کیا ہوگا؟ واجدہ نے تنزیہ سے انداز میں پوچھا۔ میجر عثمان کو سزا سے معافی مل جائے گی، میجر امتیاز نے کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سروس میں ہی رہے اور میں انڈیا کے ایک جاسوس کی بیوی بنی رہوں اور اس کی عزت کہلاتی رہوں، واجدہ نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اور پاک آرمی اپنی آستین میں ایک سانپ کو پالتے رہے۔ کیا میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے آپ کو بتایا نہیں؟ میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں میجر امتیاز صاحب، میں جو کہہ چکی ہوں اس پر قائم رہوں گی۔
یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ میرے جذبے کا عزم ہے۔ میں کورٹ مارشل میں گواہی دوں گی اور عثمان کے خلاف یہ جرم ثابت کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ میجر امتیاز نے گھڑی دیکھی، 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اس نے واجدہ سے ہر وہ بات پوچھ لی جو وہ پوچھنا ضروری سمجھتا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ عورت جو کہہ رہی ہے اس سے ٹلے گی نہیں، لیکن اس نے ضروری سمجھا کہ واجدہ کو قانون کی ایک جھلک دکھا دے۔ مسز عثمان، میجر امتیاز نے کہا، میں آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کے دوران کسی بھی مقام پر یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ عثمان کے خلاف گواہی نہیں بولیں گی اور کورٹ مارشل میں گواہی نہیں دیں گی یا حقائق کو چھپا کر غلط باتیں زبان سے نکالیں گی تو یہ ایک جرم ہوگا۔ جرم یہ کہ آپ شہادت کو چھپا کر قانون کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کیس جاسوسی اور تخریب کاری کا ہے، یہ کوئی عام سی چوری چکاری یا جیب تراشی کی واردات نہیں کہ اس کے ملزم عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو بھی گئے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے الفاظ آپ کے ہی خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کورٹ مارشل کے وقت آپ کو آپ کے بزرگ اور دیگر رشتہ دار گواہی دینے سے روک دیں اور آپ ان کی یہ بات مان لیں کہ آپ گواہی نہیں دیں گی اور سچ چھپا کر رکھیں گی۔ واجدہ نے فوری طور پر کچھ بھی نہ کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں مسرت کی بجائے تلخی کا زہر صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ مطمئن رہیں، واجدہ نے کہا اور آہ لے کر بولی، میں آپ کے قانون کی پابند نہیں، میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوں۔ آپ انکوائری جاری رکھیں اور جہاں میری ضرورت محسوس ہو مجھے بلائیں، فوراً پہنچوں گی اور پورا تعاون کروں گی۔ میجر امتیاز واجدہ کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز میجر امتیاز راولپنڈی ISI کے ہیڈ کوارٹر میں بریگیڈیئر کے آفس میں بیٹھا یہ ساری رپورٹ دے رہا تھا۔ اس نے میجر سمیع اور کیپٹن آصف کا ذکر خاص طور پر کیا اور کہا تھا اس نے میجر عثمان کی گرفتاری کی اطلاع انہیں دے دی تھی جو ابھی نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے یہ سوچ کر کہ یہ راز انہیں دے دیا تھا کہ ان سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ یہ خطرہ مول لینے کا نتیجہ اچھا ہی نکلا۔ بریگیڈیئر بہت خوش تھا کہ لوسی کا فون نمبر مل گیا ہے، لیکن اس نے شک کا اظہار کیا کہ انڈیا کے جاسوس اور ان کے رنگ لیڈر اتنے کچے نہیں ہوتے کہ اپنا فون نمبر دے دیں۔ بہرحال اس نمبر کے ایڈریس کو چیک کرنا ہی تھا۔ یہ شک مجھے بھی ہے سر، میجر امتیاز نے کہا، لیکن لوسی نے واجدہ کے ساتھ اس نمبر پر بات کی ہے۔ میں ایک اور پہلو دیکھ رہا ہوں سر، لوسی نے اگر بالکل صحیح نمبر دیا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عثمان بڑا ہی دانش مند اور تجربہ کار جاسوس ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنی استادی سے بے وقوف بنا رکھا ہے کہ اسے بیوی کی طرف سے کوئی رکاوٹ کا ذرا سا بھی خطرہ نہیں۔ ادھر اپنے رنگ لیڈر پر عثمان نے ایسا اعتماد دکھا رکھا ہے کہ اس نے لوسی کو اجازت دے دی ہوگی کہ وہ عثمان کی بیوی کو اپنا فون نمبر دے دے۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میجر عثمان اس رنگ کا ایک اہم اور قابل اعتماد ممبر ہے۔ بریگیڈیئر نے میجر جنرل کو اس کے آفس میں جا کر رپورٹ دی اور تھوڑی دیر بعد ڈائریکٹر جنرل نے میجر امتیاز کو بلا لیا۔ میجر امتیاز کو یہ ساری کہانی ایک بار پھر سنانی پڑی۔ میجر جنرل نے اپنی جرح کی اور کچھ شکوک رفع کر لیے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کراچی جا کر اس فون نمبر کا ایڈریس معلوم کیا جائے۔ اگر یہ کسی کے گھر کا نمبر ہے تو وہاں اپنے انفارمر مقرر کیے جائیں جو سارا دن دیکھیں اور صحیح رپورٹ دیں کہ وہاں کون رہتا ہے، رہنے والے کس قسم کے لوگ ہیں وغیرہ۔ یہ ISI کی سراغ رسانی کا معاملہ تھا جس کے اپنے کچھ خفیہ طور طریقے ہوا کرتے تھے۔